अस्सलाम वालेकुम ख़ातिन हज़रात। आज बड़ी इम्पोर्टेंट डेवलपमेंट्स हुई हैं, ख़ास तौर पे जो फ़ैसले आए हैं कोर्ट से, उनका ज़रा तज्ज़िया करते हैं और देखते हैं कि पाकिस्तानी सियासी मंज़रनामा जो है, ये किस तरफ जा रहा है और आइंदा चंद हफ़्तों में किस तरफ हालात जो हैं वो बदलते हुए नज़र आ रहे हैं। इसका ज़रा तज्ज़िया करते हैं और चलते हैं पाकिस्तान और बात करते हैं बहुत ही सीनियर हमारे दोस्त भाई जनाब हारून रशीद साहब से, जो कि हमारे उस्तादों की तरह हैं। उनसे बात करेंगे। हारून भाई, अस्सलाम वालेकुम जी। वालेकुम अस्सलाम वरहमतुल्लाह वबरकातुहू। बहुत शुक्रिया हारून भाई। सबसे पहले तो ये मुझे बताएं कि जो आज का फैसला है, इसके बारे में आपकी क्या ओपिनियन है? ख़ास तौर पे जिसमें हमने देखा कि शाह महमूद कुरैशी साहब को बरी कर दिया गया है और ये जो केस था 9 मई वाला, जलाओ घिराओ वाला और शेरपाओ पुल वाला, उसके अंदर जो बाकी लोग हैं उनको 10-10 साल कैद की सज़ाएँ सुना दी गई हैं। डॉक्टर यास्मीन राशिद समेत और मियाँ महमूद रशीद साहब समेत, एजाज़ चौधरी साहब समेत, ये सब लोग जो हैं इनको 10-10 साल और शाह महमूद कुरैशी साहब को बरी कर दिया गया है। ये फैसला जो है, इसकी क्या इम्पोर्टेंस है आपकी नज़र में? ये किस तरफ जा रहा है जी सिलसिला? ना सिर्फ इन्हें सजाएं सुनाई गई हैं, बच्चर साहब को, जी हाँ। अहमद खान बच्चर जो हैं, जी, जी। जो तोड़ फोड़ तो बहुत दूर की बात है, जिन्होंने कभी किसी पे शाउट भी नहीं किया होगा, और अहमद आसफ चट्टा के साहबजादे अहमद खान चट्टा को, और भी कुछ लोगों को सजाएं सुनाई गई हैं, और वो लीडरों के तो नाम आ गए, कोई 3 दर्जन से ज्यादा लोग हैं, कारकुनों ने भी सजाएं सुनाई गई हैं। जी, जी। अब डॉक्टर यास्मीन राशिद जो है वो तो दाखिल ही नहीं हुई उसमें, उसके वीडियो मौजूद है। हाँ, हाँ। उसको जना हाउस जिसे कहा जाता है, कोर कमांडर हाउस है, तो वो तो बाहर लोगों का मना कर रही थी, चीख चीख करके अंदर न जाए, अंदर बिल्कुल न जाए। तो इन सजाओं पे क्या रद्द अमल हो सकता है? ये सारा मुल्क इस पे चीख रहा है और इमरान खान मुतालबा करते रहे इसमें तहकीकाती कमीशन बनाया जाए, और जिन लोगों ने कोई गलती की है उसकी मजम्मत भी उन्होंने की और लोगों ने भी की। तो इस पे बड़ा यानी रंज पाया जाता है। अदलिया की हालत आपको मालूम है क्या है। और उनको एजाज बिलाल को सजा सुना दी गई। वो गुजरांवाला के रहने वाले हैं, उन्होंने हरा दिया था खुर्रम दस्तगीर को। रिकाउंटिंग में कहा जाता है कि दोहरे निशान लगा के तो उनको हरा दिया गया। वो जीते हुए तो वही एजाज बिलाल जिनके बारे में खुर्रम दस्तगीर ने कहा था, उन्होंने तो कोई मुहिम ही नहीं चलाई हाँ। और मुहिम चलाने की इजाजत भी नहीं थी। तो इसमें बड़ा रंज पाया जाता है इस वक्त जब यानी शमाली इलाके में बहुत बेपनाह तबाही हुई है। 30-40 सयाह लापता है, बारिशों का तूफानी सिलसिला है, लैंड स्लाइडिंग हो रही है, और सूरत हाल ये है कि यहाँ मेरे घर के करीब कुछ ज्यादा फासला नहीं है, वहां पे डिफेंस 5 में कर्नल इसहाक साहब जी, जी। और उनकी साहबजादी गायब हो गई हैं। शमाली इलाके में कारें बह गई हैं, ये हालत है। बलूचिस्तान में आप देख रहे हैं सूरत हाल कितनी खराब है, पख्तूनख्वा में खराब है। और इस वक्त जब पूरा मुल्क गम में डूबा हुआ है, बलूचिस्तान का जो अलमनाक वाक़या हुआ है, जी, वो मियाँ एक बीवी। बच्ची को जिस तरह कत्ल किया गया और उसके मियाँ को, हाँ। और हालत ये है कि 10,000 से ज्यादा लोगों ने इस साल दरखास्तें दी हैं। बाद इतला तो ये 11,000 से भी ज्यादा हैं। बरतानिया में पनाह की 50,000 पाउंड देने पड़ते हैं। 93% लोग गैलप सर्वे के मुताबिक मुल्क छोड़ना चाहते हैं। तो प्लान ये लगता है कि तकसीम किया जाए। वो वहां के इलेक्शन में, सेनेट के इलेक्शन में, पहले तो यही समझने ये इलेक्शन इतना मुलतवी क्यों होता रहा, इसको कोई जवाब समझ में नहीं आया। वहां पे गंडापुर साहब ने मसालियत करके अपनी एक सीट ही कुर्बान कर दी। 18 वोट ज्यादा पड़े हैं जितने दरकार थे उसे। निमराज से भी 26 वोट पड़े हैं, तो ज़ाया हुए है ना वो फरीदी तो। को 22 वोट पड़े हैं। ये 18 जायद वोट हैं। जमीयत उलमा इस्लाम के लोग 17 वोटों से जीते हैं। पीपल्स पार्टी का आदमी 18 वोटों से जीता है। हलफ लिए ही नहीं स्पीकर ने, कोरम पूरा नहीं था तो गवर्नर ने हलफ ले लिया। किस तरह ले लिया, कोई समझ से बाहर है। आर्टिकल 65 इसमें कॉन्स्टिट्यूशन का वाजे है। ऐसा लगता है कि पार्टी को तकसीम करने की और माइनस इमरान खान फार्मूले पर काम हो रहा है, जो हो नहीं सकता। इसलिए कि पीपल्स पार्टी को भी इसी तरह तकसीम करने की कोशिश की गई थी। पीटीआई में तो बहुत ही मेहरबानी की गई है।
تو پارٹیاں اس طرح نہ بنتی ہیں نہ اس طرح ٹوٹتی ہیں، ووٹر ان کے ساتھ کھڑا ہوا ہے. لیکن لیڈرشپ جو ہے، میں آتا ہوں، میں پارٹی کی طرف بھی آتا ہوں، لیکن ہارون بھائی اس میں ایک چیز مجھے بتائیں کہ یہ جو آپ نے بتایا فیصلے کے حوالے سے، میں چاہتا ہوں اس پہ ذرا تھوڑی سی بات کر لیں. آپ نے احمد خان بھچر صاحب کا بھی نام لیا، ان کو 60 لاکھ روپے جرمانے کی بھی سزا ہوئی ہے اور 36 ملزمان کو گرفتار کرنے اور جیل منتقل کرنے کا بھی حکم دے دیا گیا ہے. اب اس میں بیرسٹر گوہر صاحب جو ہیں ان کا بھی رد عمل آیا ہے، جو کہ بڑا ہی ہلکا پھلکا سا رد عمل ہے. آپ کیا سمجھتے ہیں اب پی ٹی آئی کی جو حکمت عملی ہوگی وہ کیا ہوگی؟ کیا اس کو چیلنج کیا جائے گا کورٹس میں یا اس کے خلاف کچھ ریزسٹنس شو کی جائے گی؟ کیا ہوگا؟ نہیں، کورٹس میں تو چیلنج کیا ہی جائے گا. اور میرا یہ ایک گمان یہ بھی ہے کہ بچر صاحب کو اور دوسرے لوگوں کو تو شاید 5 اگست کے بعد رہا کر دے جائے، کہ انہوں نے جلسے کی اپیل کی اور 5 اگست کو بڑا مظاہرہ کرنا چاہتے ہیں. وہ کر سکتے ہیں، نہیں کر سکتے، موسم خراب ہے، بارشیں ہو رہی ہیں. ڈور ٹو ڈور کمپین تو بہت کیا علی حمزہ نے، تو عدالتوں میں بھی جائیں گے، احتجاج بھی کریں گے. لیکن یہ ایفرٹ تو اپنا کامیاب ہوتی اس لیے نظر نہیں آتی. لوگوں کو جیلوں میں بھیجا جا سکتا ہے، ہزاروں لوگوں کو جیلوں میں بھیجا جا سکتا ہے. 35,000 آدمیوں پہ کہا جاتا ہے مقدمات ہیں. تو وہ تو جن لوگوں نے معافی مانگ لی اور پارٹی چھوڑ دی، وہ تو ان کا تو کوئی جرم باقی نہیں رہا اور وہ تو بالکل معصوم قرار دیے گئے. شاہ صاحب اس لیے، شاہ محمود کو اس لیے سزا نہیں ہوئی کہ وہ تو ایک تو بات یہ ہے کہ وہ موجود ہی نہیں تھے شہر میں، اور ٹھوس ثبوت موجود تھا کہ وہ کراچی میں ہیں، ان کے اہلیہ بیمار ہے. دوسری بات یہ ہے کہ یہ سننے میں آ رہا ہے، ذمہ دار لوگ کہہ رہے ہیں کہ شاہ محمود کو گنڈا پور کو استعمال کر کے پارٹی میں تقسیم پیدا کرنا مقصود ہے، اور ابھی سے اس کے لیے حافظہ ہموار کی جا رہی. کہا جا رہا ہے کہ گنڈا پور نے کیسے اچھے الیکشن کرائے. یہ کیا اچھے الیکشن کرائے؟ اور شاہ محمود بیچارہ جو ہے اس نے 2 سال جیل بھی بھگتی اور اس کا کوئی ذکر نہیں کیا گیا. لیکن شاہ محمود نہ اس قابل ہے نہ گنڈا پور اس قابل ہے. گنڈا پور بہت نامقبول ہے پارٹی کارکنوں میں، اس میں سروے بھی ہو چکے ہیں. اور شاہ محمود جو ہے وہ جس دن شامل ہوئے تھے تو ان کی حالت یہ تھی، پہلے تو انہوں نے یہ وعدہ لیا، وہ پہلے نواز شریف سے ملے، نواز شریف کی پیشکش ان کے لیے قابل قبول نہیں تھی، تو پھر وہ اپنا اس شرط پہ شامل ہوئے کہ جو جلسہ ہوگا اس میں سب سے آخر میں تقریر کیا کروں گا، یعنی عمران خان سے پہلے، اور پارلیمانی پارٹی کا سربراہ مجھے بنایا جائے گا. اور وہ گروپ بنانے کا ان کا مزاج ہے. وہ تو جیسے ہی شامل ہوئے تو میں عمران خان سے ملنے کے لیے گیا، میں نے کہا گروپ بنائیں گے. ان کا مزاج ہے، ٹیم پلیئر ہے ہی نہیں. تو عمران خان نے مجھ سے کہا، بی بی سی کو انٹرویو دینے والے تھے، میں زبردستی انہیں اٹھا کے باہر رہا اور انٹرویو شروع ہونے والا تھا، تو میں نے کہا یہ رہ نہیں سکتے گروپ بنائے بغیر، اور میری معلومات ہے کہ ابھی سے انہوں نے شروع کر دیا ہے سلسلہ جاوید ہاشمی کے خلاف. دراصل انہوں نے ماحول پیدا کیا تھا، یعنی دوسرے عوامل بھی تھے. جاوید صاحب نے غلطی کیا، وہ تسلیم بھی کرتے ہیں. تو حالت ان کی یہ تھی کہ جاوید ہاشمی کو یہ طے ہوا تھا کہ وہ ریسیو کرنے کے لیے جائیں گے. کراچی میں جلسہ تھا، عمران خان خود ایئرپورٹ پہ. اچھا. تو وہ رو رہے تھے، آنسو کے ساتھ رو رہے تھے، ان کو ریسیو کرنے کے لیے نہ جائے. یہ میری عزت بے عزتی کا مسئلہ ہے. ان کی کیپیسٹی نہیں ہے. مشرف کے دور میں وہ 1 گھنٹے کے لیے بھی کبھی گرفتار نہیں ہوئے تھے. اب وہ ہو گئے اور وہ ان کو گلا ہے کہ میرا کوئی ذکر نہیں ہوتا. بھائی آپ کا کیا ذکر ہو؟ آپ نے جتنے ضمنی الیکشن میں ٹکٹ دیے تو وہ سارے جو ہیں 10-10 15-15 ہزار ووٹ لے سکے، اور سارے پیپل پارٹی کے سابق لوگ تھے. ان کے صاحبزادے نے 26ویں ترمیم میں آئے ہی نہیں، ووٹ ہی نہیں دیا. صاحبزادی کو انہوں نے ٹکٹ دلوایا، جبکہ باقی ساری سیٹوں پہ عمران خان نے الیکشن لڑا تھا، آپ کو یاد ہوگا. اور صاحبزادی ان کی جیت سکتی تھی ویسے تو، لیکن پہلے تو یہ اصول کی خلاف ورزی تھی کہ باقی جگہوں پہ کوئی امیدوار نہیں کھڑا ہوگا تو وہاں کیوں کھڑا ہوگا. اور دوسرا وہ کراچی میں رہتی تھی اور وہ اپنی خانگی زندگی گزار رہی تھی، اور وہاں سے وہ کمپین کو موقع ہی نہیں ملا. وہ سیٹ ہاتھ سے گئی، ایک آدھ اور سیٹ دھاندلی سے گئی. تو ایک پاپولر پارٹی کو اس طرح، مشرقی پاکستان کا تجربہ ہمارے سامنے ہے، اس طرح ختم نہیں کیا. پیپلز پارٹی کا تجربہ بھی ہمارے سامنے ہے. بے نظیر کو جو پہلا موقع ملا
تو اس میں وہ اپنا جیت گئی تھی 88 میں. پھر انہیں ملک سے باہر جانا پڑا تو انہیں قتل کر دیا گیا تو زرداری کی حکومت بن گئی. زرداری کیسے قابل قبول ہو سکتا تھا؟ وہ اسی وجہ سے ہوا. اور برے صغیر کی تاریخ کا سبق بھی یہی ہے. شیخ مجیب الرحمان قتل کر دی گئے تو ان کی بیٹی لیڈر بن گئی, اور اگر وہ معقولیت اختیار کرتی تو ان کی حکومت برقرار رہ سکتی تھی. وہ تو بالکل راہ کے ہتھے چڑھ گئی. اسی طرح اندرا گاندھی قتل ہوئی تو ان کا بیٹا بن گیا, اور بیٹا قتل ہو گیا تو بہو ان کے کانگریس کی. لیکن اس میں ہارون صاحب ایک چیز مجھے بتائیں کہ جس طریقے سے ہم نے دیکھا یہ الیکشن, سینٹ کے الیکشنز ہوئے ہیں, اور جس طریقے سے کے پی اسمبلی میں ہم نے دیکھا کہ ایک بھی ووٹ خرم ذیشان کو نہیں پڑا, اور جس طریقے سے انہوں نے مینج کیا سارا کا سارا, وہ مختلف خبریں بھی آ رہی ہیں کہ کس طرح ایک بندے کو خالی بیلٹ پیپر دے کے دوسرا بندہ جاتا تھا, پھر وہ اصل والا ووٹ ڈالتا تھا اس طرح. اسٹیمپ لگی ہوتی جی, تو یہ سارا جو ڈرامہ ہوا اس کا تو مطلب یہ ہے کہ پھر وہ ساری کی ساری اسمبلی نے باجماعت عمران خان کے خلاف ووٹ دیا نا. پھر نہیں, عمران خان کے خلاف نہیں دیا ووٹ. دیکھیے افریدی کی انہوں نے عمران خان سے منظوری لی, افریدی پہ اعتراض تھا نا جی, اور اس کے بعد ان کی بہنیں ملی ہیں, انہوں نے کوئی اعتراض نہیں کیا. عمران خان کے پاس معلومات ہی نہیں ہوتی بعض اوقات. جو لوگ انہیں صحیح بات بتا سکتے ہیں انہیں ملنے ہی نہیں دیا جاتا. بیرسٹر صاحب مل رہے ہیں اور ان کی بہنوں کو تو صورتحال کا علم نہیں ہے, تو سیاستدان تھوڑی, وہ بڑی بہادری سے انہوں نے اپنے بھائی کا ساتھ دیا ہے. لیکن انہوں نے پختونخوا کی صورتحال کا کتنا ادراک ہوتا ہے. پھر مجبوریاں بھی ہیں ان کی, عمران خان کی. تو وہ عمران خان کے خلاف سازش میں تو وہ شریک ہیں گنڈا پورا, تو اس میں کوئی شبہ نہیں ہے. لیکن یہ ہے کہ یہ لوگ اتنے پاپولر نہیں ہیں. جب کبھی الیکشن ہوں گے, کبھی تو ہوں گے نا, کتنا عرصہ روک سکیں گے. تو جب بھی الیکشن ہوں گے, کیونکہ دیکھیے آپ نے ایران سے پرجوش تعلقات کی آپ کو ضرورت ہے. وہ کھڑا ہوا اسرائیل کے سامنے, اس سے آپ نے گیس لینی ہے, اس گیس سے پاکستان کی انڈسٹری زندہ ہو سکتی ہے. افغانستان سے ٹربل ہو رہی ہے, افغانستان کو یہ کون ٹھیک کر سکتا ہے تعلقات؟ عمران خان کر سکتا ہے. پورے عالم اسلام میں وہ پاپولر ہے. امریکہ اور برطانیہ سے وہی ٹھوس بنیادوں میں بات کر سکتا ہے. تو کب تک یہ سلسلہ چلتا رہے گا؟ اس کے بیٹے آئیں گے. لیکن ان کی پارٹی اپنی بھی تو چھوڑ گئی نا جی. ان کی پارٹی اپنی جو ہے, جو شاہد خٹک جیسے لوگ جو ہیں, مینا خان افریدی, اس طرح کے لوگ جو ہیں, ان سب نے ایک قسم کا عمران خان کو ڈچ ہی کیا نا جی. نہیں, اس میں تو کوئی شبہ ہی نہیں ہے. وہ دیکھیے نا, سب لوگوں میں اتنی سکت نہیں ہوتی کہ وہ کھڑے ہو سکیں. تو وہ اپنا اس کی ایک آدھ نہیں, بے شمار مثالیں ہیں. 2 جو ممبر منتخب ہوئے تھے 37 کے الیکشن میں مسلم لیگ کے پنجاب میں, ان سے ایک چھوڑ گیا تھا, صرف ایک آدمی رہ گیا تھا. تو یہ تو دیکھیں نا, دباؤ کے تحت ہو سکتا ہے, لیکن دباؤ سے لوگوں کے دل تو نہیں بدلے جا سکتے. ووٹر تو اس کے ساتھ کھڑا ہوا ہے, اس کی تعداد میں اضافہ ہوا ہے, کمی تو نہیں آئی. یہ صحیح بات ہے. اچھا, یہ جو ڈراپ سائٹ کی خبر آئی تھی, اور اس سے پہلے ہم نے 3 ہفتے پہلے یہ خبر بریک کی تھی ہماری شو سے, یہ بریک ہوئی تھی کہ ٹرمپ نے جب فیلڈ مارشل صاحب سے ملاقات ہوئی تو ان کو کہا تھا کہ ریزالو دی میٹر آف عمران خان. اب یہ جو صورتحال ہے, پھر ڈراپ سائٹ نے اس کو 2 ہفتے کے بعد کنفرم بھی کیا ہے. یہ جو ہے, کیا آپ سمجھتے ہیں کہ عمران خان کے بارے میں ٹرمپ نے جو کہا ہوگا اس کا کچھ اثر ہونا چاہیے تھا, جو کہ ابھی تک ہمیں تو نہیں نظر آ رہا آن گراؤنڈ؟ نہیں, سیاست میں کہنے کی بات ایک ہوتی ہے اور پریکٹیکلی کیا ہوتا ہے ایک دوسری بات ہوتی ہے. ٹرمپ اس سچویشن کو سودا بازی کے لیے میرا اندازہ یہ استعمال کرے گا. اس کی نظر منرلز پر ہے, اسرائیل کو تسلیم کرانے پہ ہے, اور وہ انڈیا کے اسٹریٹجک الائز ہیں, اور پاکستان کے وہ کا کسی وقت بھی. پھر ٹرمپ ایسا آدمی ہے جو کسی وقت بھی اپنی پالیسی بدل سکتا ہے, کچھ بھی کر سکتا ہے. اب وہ جمائمہ خان اور ان کے بیٹے کوشش کر رہے ہیں تو ممکن ہے کوئی پریشر ہے. اصل میں جو بنیادی غلط پرابلم ہے وہ یہ ہے کہ پی ٹی آئی میں ایک بھی ایسا شخص نہیں, عمران خان تو جیل میں ہے, ایک بھی ایسا شخص نہیں جو پوری سیاست کو سمجھتا. دیکھیے جو بیرسٹر صاحب شریف آدمی ہے ویسے گورنر, انہوں نے جو پریس کانفرنس کی ہے, وہ جو لہجہ جیسے ایک چھوٹا سا معمولی سا واقعہ ہوا ہو, اتنا بھیانک واقعہ ہوا ہے, تو لبا لہجہ کیا یہ ہونا چاہیے تھا. تو افراد کے انتخاب میں خان صاحب یہ مردم شناسی یہ تو ان کا معلوم ہی مسئلہ ہے. علی امین گنڈا پور کو جب انہوں نے وزیر اعلیٰ بنایا تو اس سے بڑا بلنڈر کیا جتنا
عثمان بزدار کو بنا کے کیا تھا, خٹک کو بنا کے کیا تھا. عثمان بزدار کرپٹ تو تھا, یہ نہیں, وہ تو نالائق تو پرلے درجے کا تھا. ایسا نالائق آدمی شاید ہی کبھی آیا ہو پاکستانی پولیٹکس میں. لیکن یہ ہے کہ ایک ایسا آدمی جو قابل اعتبار ہی نہیں ہے, جو شارٹ ٹیمپرڈ ہے, جو گندی گالیاں دیتا ہے, ریکارڈ پہ اس کے ویڈیوز اس کے لیک ہوئے, میر شرافت کو اس نے گندی گالیاں دی, اور اس کوئی بات ہی نہیں تھی, کوئی ایشو ہی نہیں تھا جس پہ گالیاں دی. ویسے بھی گالیاں دیتے ہیں. عمران ریاض کو بھی دھمکیاں دی اس میں کہ میں اس سے بھی نمٹ لوں گا, حالانکہ 12ویں سے صرف اس سے یہی کہہ رہے ہیں نا کہ وہ وفاداری کا مظاہرہ کرے, اس کے بعد تو 12ویں سے نے اسے کچھ نہیں کہا. تو کوشش تو یہ کریں گے, لیکن جو لوگ بھی سیاسی حرکیات کا, پولیٹیکل میکینکس کا ذرا بھی علم رکھتے ہیں, وہ یہ بات جانتے ہیں کہ ایک مقبول عوامی تحریک, اور اس قدر مقبول, بھٹو کو کتنا ووٹ ملے تھے, 37%, ٹھیک ہے, اور اس کے جیسا جو سروے ہو رہے ہیں, جو غیر جانبدار ادارے کر رہے ہیں, وہ جتنے بھی ہوئے ہیں وہ 80% کے لگ بھگ ہے. ہم نے بھی ایک تجربہ کیا تھا, ایک ایسے صاحب کو بھیجا جب میں ایک چینل میں تھا جو عمران خان کے حامی نہیں تھے, تو پنڈی میں 80% ووٹ سے. مجھے تو پہلے یقین نہیں آیا, لیکن میں نے اس کو خریدا تو معلوم ہوا وہ ایسا نوجوان نہیں تھا جو جھوٹ بولے, حامی نہیں تھا عمران خان کا, بلکہ ان کے والد سخت مخالف تھے عمران خان کے, اور ان کا تعلق تھا ایک ایسے ادارے سے رہا تھا اور اب بھی تھا. تو عوامی یہ لوگ جو ہے نا, جب میں آپ سے ہمیشہ کہتا ہوں کہ ہم جب تجزیہ کرتے ہیں تو جس نے کائنات پیدا کی اس کو بھی بھول جاتے ہیں, اور قوانین قدرت کو بھی بھول جاتے ہیں, اور یہ سمجھ لیتے ہیں کہ طاقت ہر حال میں غالب آتی ہے. طاقت ہر حال میں غالب نہیں آیا کرتی. دیکھیے نا, جسٹس افتخار چودھری کا کیس دیکھیے, مولانا فضل الرحمان نے مخالفت کر دی, اسفند یار نے مخالفت کر دی, ججوں کی بحالی کی. زرداری صاحب وعدہ کر کے مکر گیا اور کہا کہ وعدہ قرآن اور حدیث تو نہیں ہوتا. لیکن پھر کیا ہوا, جیسے ہی نواز شریف وہاں سے چلے, اپنا ادھر عمران خان تھے اسلام آباد میں, تو ابھی گجرانوالہ وہ پہنچے تھے کہ اپنا آئی بی کے چیف نے اپنے جا کے وزیر اعظم سے کہا, ڈاکٹر سڈل تھے اس وقت آئی بی کے چیف, اور صدر سے بھی, کہ یہ آپ اگر سمجھ رہے ہیں, عزر رحمان ملک نے مشورہ دیا تھا کہ اپنا جہلم کا پل توڑ دیا جائے, تو یہ اگر آپ سمجھ رہے ہیں کہ جلوس آئے گا اور اس کا کوئی نتیجہ نہیں نکلے گا, تو میں آپ سے کہہ رہا ہوں کہ حکومت ختم ہو جائے گی اور لوگ جیلوں میں جائیں گے. انہوں نے کہا میں تو جاؤں گا, مجھے اندازہ ہو رہا ہے, باقیوں کا مجھے پتا نہیں. تو پھر اس مرحلے پہ جنرل کیانی نے مداخلت کی, نائٹ ویژن ہیلی کاپٹر میں بیٹھ کے, پہلے وہ ویسے کار سے جانے کی کوشش کی, راستے بند تھے, پھر وہ پریزیڈنٹ ہاؤس پہنچے اور انہوں نے کہا کہ یہ مناسب نہیں ہے, بڑا کرائسس ہو جائے گا, آپ اس پہ غور کریں. جیسے ان کا مزاج تھا, وہ زیادہ زور نہیں دیتے تھے چیزوں پہ, دلیل دیتے تھے, اور وہ کہتے تھے میں قائل نہیں کرتا ہوں, میں صرف دلائل دیتا ہوں. تو پھر خیر یہ مان گئے, وزیر اعظم بھی مان گئے, صدر صاحب بھی مان گئے, تو اس کو نہیں روک سکے تھے, تو اس کو کیسے روک لیں گے؟ اور یہ کچھ عرصے کے لیے روک سکتے ہیں, لیکن کرائم یہی ہے جو میں سمجھ سکتا ہوں کہ اور چند مہینے سال وقت کا تو تعین نہیں ہوتا. یہ جو وقت کا تعین کر رہے ہیں یہ بڑی حماقت کر رہے ہیں. 5 اگست یا گنڈی پور نے کہا 90 دن, اس میں وقت کا تعین ہوتا ہی نہیں, کبھی دنیا میں ایسا نہیں ہوا. وقت کا کوئی تعین نہیں کر سکتا, وقت کا تعین اللہ تعالیٰ کرتا ہے. دیکھیں سیاست میں عوامل اتنے زیادہ پیچیدہ ہوتے ہیں. ایک اور پہلو ہے جس میں کوئی توجہ نہیں دے رہا, کیونکہ ہیجان بہت ہے. عمران خان کے بعد حامی, خاص طور پہ یہ جو ٹک ٹاکر ہیں, اس کے راستے میں کانٹے بو رہے ہیں کہ اپنا سوشل میڈیا پہ کہ بہت توہین آمیز گفتگو کرتے ہیں فوجی قیادت کے بارے میں. راستہ تو ایک ہی ہے, اسٹیبلشمنٹ بھی ایک ریئلٹی ہے اور عمران خان اس سے بڑی ریئلٹی ہے. تو ان کے پاس طاقت ہے, اس کے پاس عوامی حمایت ہے. لیکن قائد اعظم کو کتنے مخالفت کا سامنا تھا. لوگ کہتے ہیں کانگریس بہت بڑی طاقت تھی, یہ انگریز بڑی طاقت تھی, لیکن خود مسلمانوں میں بڑے بڑے لیڈر ابوالکلام آزاد اور عبدالغفار خان اور ادھر جی ایم سید, اور بنگال میں بھی کچھ لوگ ان کے مخالفت کر رہے تھے. دیوبند مخالفت کر رہا تھا. دیوبند کی اصل سربراہ تو حسین احمد مدنی تھے,
اپنا خاکسار مخالفت کر رہے تھے, حرار مخالفت کر رہے تھے, طاہر شاہ بخاری جیسا آدمی, معمولی لوگ تو نہیں تھے, لیکن بن گئے نا پاکستان. عوامی تحریکیں ناکام نہیں ہوا. تو کیا یہ جو آپ کہہ رہے ہیں کہ طاقت اور عوامی مقبولیت جو ہیں یہ یکجا نہیں ہو سکتے؟ نہیں ہو سکتا ہے اگر ہوش مندی غالب آئے. جب دونوں طرف سے لوگ ہیجان کا شکار ہوں, جذبہ انتقام کا شکار ہوں. دیکھیے آپ کو پتا ہے, میں تو 2-3 سال سے کہہ رہا ہوں کہ بھائی مخالف کو بھاگنے کا راستہ دینا چاہیے. خان صاحب سے میں نے ذاتی طور پہ بھی کہا, اور ایک جگہ جہاں جرنلسٹوں کو بلایا تھا اور مجھ سے کہا گیا کہ میں بات کروں, تو میں نے ان سے یہی کہا تھا کہ سیاست کی تاریخ ہمیں یہ بتاتی ہے کہ مخالف کے لیے ایک راستہ چھوڑ دینا چاہیے تاکہ وہ پیچھے ہٹ سکے. تو لیکن وہ اس طرح مائل نہیں ہوئے. لیکن یہ جو آرگومنٹ ہے, پرائرٹی ہونی چاہیے تھی کہ الیکشن تک لے جائیں کسی طرح بھی ملک کو. ہارون صاحب یہ جو آرگومنٹ ہے یہ ٹھیک انہوں نے نہیں بنائی. ان کے ارد گرد بھی کوئی ایسا آدمی نہیں ہے جو سیاست کا میں یہ کہہ رہا ہوں کہ یہ جو آرگومنٹ ہے یہ آرگومنٹ طاقت والوں پہ بھی اپلائی ہونا چاہیے نا. نہیں اپلائی تو دیکھیے نا, طاقت اندھی ہوتی ہے. اپلائی تو ہونا چاہیے. اگر اصولوں پہ چلتے تو ملک کے 75 سال ضائع کیسے ہو جاتے؟ قائد اعظم کے بعد بیشتر وقت ضائع ہوا ہے نا. بہت کم کبھی اسٹیبلٹی آئی ہے, اور وہ اسٹیبلٹی بھی بالعموم طاقت کے بل پہ آئی ہے. تو وہ صرف فوج کا کیا ہے, یعنی بھٹو نے کس طرح حکومت کی, نیشنلائزیشن کر کے انڈسٹری تباہ کر دی. اور بے نظیر نے کس طرح حکومت کی, بے پناہ کرپشن کی. نواز شریف نے کس طرح حکومت کی, بے پناہ کرپشن کی مخالفین کو. اور بے نظیر نے ان کے والد کو گرفتار کر لیا, اور جب دوبارہ ان کی زرداری صاحب کی حکومت بنی انہیں شہباز شریف کی حکومت برطرف کر دی. تو سیاسی جماعتوں کی کوئی جمہوری تشکیل تو نہیں ہے. ترکی میں کیسے ماشاء اللہ ناکام ہوا تھا, لگانے کی کوشش جو کی گئی تھی, لوگ سڑکوں پہ آ گئے, پولیس غالب آ گئی بغاوت کرنے والی فوج پہ. تو سیاسی جماعتوں نے کوئی ڈیلیور کیا ہو, کوئی دم خم ہو, تو سیاسی جماعتیں جب کیا کرتی ہیں وہ مل جاتی ہیں اسٹیبلشمنٹ کے ساتھ. یہ جو ابھی ہم دیکھ رہے ہیں کہ مولانا فضل الرحمان صاحب کے بارے میں خبر آ رہی ہے کہ وہ ایم ایم اے کو دوبارہ سے ریوائیو کرنے کی کوشش کر رہے ہیں. انہوں نے مختلف پارٹیز سے جو مذہبی جماعتیں ہیں ان سے رابطہ بھی کرنا شروع کر دیا. جماعت اسلامی سے ابھی تک نہیں ہوا ان کا رابطہ. تو کیا آپ سمجھتے ہیں کہ یہ بھی کوئی نئی اچھا وہ بھی ہو گیا, تو پھر اس میں یہ کیا کوئی نئی چیز جو ہے وہ ڈیولپ کی جا رہی ہے؟ نہیں وہ تو دیکھیے نا, گنڈا پور نون لیگ اور وہ ابلا مولانا فضل الرحمان کا اتحاد ہے. جماعت اسلامی بھی اس طرف مائل ہے, لیکن جماعت اسلامی وہی غلطی کرے گی اگر اس اتحاد میں شامل ہوگی اور عمران خان کی مخالفت کرتی رہے گی جو اس نے تحریک پاکستان میں کی تھی. حالانکہ مولانا مودودی نے تو اختلاف کو اصول تک محدود رکھا, لیکن یہ پہلو نظر انداز کر دیا کہ قائد اعظم بر صغیر کے اجتماعی ضمیر کی آواز ہے. تو وہ اس سے کبھی جان نہیں چھڑا سکے. پھر یہ جو الزام تھا اس سے, تو اس وقت تو خیر لیڈرشپ بھی بہت کمزور ہے, اور وہ اتحاد کریں گے تو وہاں اگر حکومت کوئی بنے گی جوڑ توڑ سے ہی بن سکتی ہے, جال سازی سے بن سکتی ہے. تو جماعت اسلامی کو کیا ملے گا؟ جماعت اسلامی کو پچھلی حکومت میں کیا ملا تھا؟ چند وزارتیں ملی, لیکن وہ بے معنی وزارتیں تھی, اس میں کوئی رول تو نہیں پلے کر سکے. اچھا دوسری چیز جو ہے, بہرحال یہ تاریخ اس طرح سیدھے خط مستقیم پہ نہیں چلتی. اس میں بڑے بڑے واقعات ہو جاتے ہیں, حادثے ہو جاتے ہیں. کسی وقت کہیں بھی کوئی اشتعال پیدا ہو سکتا ہے. بلوچستان میں سچویشن بہت خراب ہے, پختونخوا میں خراب ہے, ٹیررزم بڑھ رہا ہے, تو یہ تب جائیں گے لوگ آخرکار. تو ہارون بھائی اب مجھے بتائیں کہ یہ جو تو اپنی جگہ چھوڑنے کے لیے تیار نہیں ہے. بالکل کون تیار نہیں ہے؟ جو پی ٹی آئی کا ووٹر ہے اچھا, وہ اس کے ساتھ ڈٹ کر کھڑا ہوا ہے. بالکل صحیح بات ہے. اچھا یہ مجھے بتائیں کہ یہ اب ان کو تو 2/3 میجورٹی مل گئی حکومت کو, سینٹ میں بھی اور نچلے ایوان میں بھی ان کو مل چکی بھی ہے. اب اس کے بعد کیا آپ سمجھتے ہیں کہ چیزیں کیسے انفولڈ ہوں گی؟ کیا 27 ترمیم آئے گی نا جی, اور پھر صدارتی نظام کی طرف ہم بڑھیں گے؟ ممکن ہے صدارتی نظام کی طرف بڑھے, لیکن اسے بے چینی پیدا ہوگی نا. صدارتی نظام کے لیے صوبوں کو کنسنسس ضروری ہے. Who cares؟ اور پیپلز پارٹی اس کے حق میں نہیں ہے, اور وہ ناخوش ہیں پیپلز پارٹی سے. ہارون بھائی who cares for the بے چینی؟ بے چینی تو جو ہے وہ تو ابھی بھی ہے. who cares actually؟ نہیں تو بے چینی نتیجہ پیدا کرتی ہے نا, بے چینی کو رائے گاہ تھوڑی جاتی ہے.
اور بھائی روس میں بھی بڑی گرفت تھی پارٹی کی، تو پھر کیا ہوا تھا؟ وہ دنیا اپنا افغانستان میں پوری کوشش کی نا، پہلے روسیوں نے جو دنیا کی سب سے بڑی وار مشین تھی، 13 لاکھ آدمیوں کو قتل کر ڈالا، 13 لاکھ زخمی ہوئے، ہزاروں سال پرانے دیہات اجڑ گئے. تو پھر کیا ہوا؟ پھر امریکہ نے کوشش کی. جب روس نے کی تو 124 اقوام جو ہیں، جہاں تک مجھے یاد پڑتا ہے، وہ انہوں نے حمایت کی تھی. جب امریکہ نے کی تو کیا پاکستان سے کچھ عناصر نے خفیہ طور پہ ان کی مدد کی، ورنہ ان کے پاس کیا تھا؟ عوامی بے چینی کا کیا مطلب ہے؟ مطلب یہ تقدیر الہی ہے، اس کا اشارہ یہ ہوتا ہے. تو یہ اگر تو آپ یہ فرض کرتے ہیں کہ لوگ یہ فرض کرتے ہیں کہ طاقت ہی فیصلہ کن ہوتی ہے، تو طاقت فیصلہ کن ہوتی ہے تو امریکی طاقت کیوں فیصلہ کن نہیں ہے؟ وہ اپنا 19 ممالک شامل ہو گئے ہیں اس تنظیم میں، اپنا جو بنانا ابھی بنی نہیں ہے، جو چین نے کیا ہے. پھر یہ جو ہے وہ اپنا ڈالر جو ہے اس پہ برا وقت آیا ہوا ہے، مغرب کی معیشت جو ہے وہ سمٹ رہی ہے، انرجی مل نہیں رہی روس سے، اور یورپ میں اور امریکہ میں فاصلہ پیدا ہو گیا ہے. تو یہ سب کچھ دنیا میں کیا ہو رہا ہے؟ امریکہ میں ایک عام بغاوت کی صورتحال پیدا ہو رہی ہے، نئی نسل جو ہے وہ امپیریلزم کے خلاف ہے. تو اوور آل پکچر دیکھیں نا جی، امریکہ کمزور ہو رہا ہے، اور انڈیا جو ہے اس میں حالت خراب ہے ان کی. خود ترسی، اگر آپ انڈین چینل دیکھتے ہیں، خود ترسی کا عالم ہے، سب ماتم بچھی ہوئی ہے. اور یہ واضح ہو گیا ہے کہ دفاعی میدان میں وہ پاکستان کو کچھ بھی نہیں بگاڑ سکتے، کچھ بھی نہیں کر سکتے، اور چین پوری طرح سے پاکستان کے ساتھ ہے. تو یہ فیکٹرز بروئے کرانے معدنیات دیتے ہیں امریکہ کو، ایسے سمجھتے ہیں کہ کوئی جیسے اپنا ایک پھلوں کی ٹوکری اٹھا کے دے دیں گے، وہاں تو امن و امان ہی نہیں ہے. تو وہاں امریکی کیا کریں گے؟ اور بلوچستان میں بھی کیا کریں گے؟ معدنیات جو ریئر ارتھ میٹلز ہیں وہ تو قبائلی علاقے میں ہیں، وہ قبائلی علاقے کو الگ کرنا چاہتے ہیں. اور باجوہ صاحب نے 10 اخباروں کی موجودگی میں نام نہیں لیا تھا، مگر کہا تھا کہ مولوی صاحب نے 5 کروڑ ڈالر لیے افغانستان سے، اور مجھ سے تو نام لے کے کہا تھا. وہ اس کی تردید نہیں کر سکتے، میں اس پہ حلف دے سکتا ہوں. مولانا فضل الرحمان صاحب کے بارے میں کہا، تاریخ کا پہیہ الٹا تو نہیں گھمایا جا سکتا. مولانا فضل الرحمان صاحب کے بارے میں کہا تھا. بالکل، مجھے نام لے کے کہا انہوں نے. آپ اندازہ لگائیں. اچھا جی، آخر میں جناب ہارون صاحب، آپ کے دوست مرحوم جناب میاں اظہر صاحب چلے گئے اس دنیا سے، رخصت ہوئے. بہت مرال ہوا، بہت افسوس ہوا، بہت ون آف دا فائنسٹ پولیٹیشنز، بہت ہی صداقت شعار، سادہ بھلے مانس آدمی تھے. یعنی آپ کو یاد ہے انہوں نے گورنری سے استعفیٰ دیا اس لیے کہ جو ان کا حلقہ انتخاب تھا شاہدرہ میں، وہاں پہ سیوریج نہیں بچھایا جا رہا تھا، پانی کھڑا ہوتا تھا. اور لیکن دوسری طرف جب وزیر اعظم کو برطرف کیا گیا تو انہوں نے استعفیٰ دے دیا. اور چند منٹ کے اندر مجھے یاد ہے ان کا ٹیلی فون آیا کہ کیا نواز شریف برطرف ہو رہا ہے. میں ایک اخبار میں تھا، میں نے کہا فیصلہ ہو چکا ہے. انہوں نے کہا یہ ممکن ہے آپ کی اطلاع نادرست ہو. میں نے کہا یہ تو رسک تو لینا پڑتا ہے میاں صاحب. تو میاں صاحب نے بعد میں ہنستے ہوئے بتایا کہ وہ میں تو اپنا بھیج چکا تھا سامان پہلے ہی، اور اسی وقت استعفیٰ لکھ کے انہوں نے فیکس کیا. وہ زیادہ تر رہتے بھی گھر پہ ہی تھے، اور ادھر زیادہ تر شاندار آدمی تھے. ہارون بھائی، وہ میرا جہاں تک یاد ہے مجھے کہ وہ زیادہ تر گھر پہ ہی رہتے تھے. گورنر ہاؤس میں صرف دن میں کام کرنے کے لیے آتے تھے. اور مجھے سعید سلیمی صاحب مرحوم نے بھی اس میں وہ کافی وقت دیتے تھے، لیکن یہ سونے کے لیے اپنے گھر جاتے تھے، وہ سادہ زندگی گزارتے تھے. انہوں نے اپنا کرشن نگر کا مکان بھی برقرار رکھا تھا، اسے دفتر کے طور پہ استعمال کرتے تھے. ان کا طرز زندگی بہت سادہ تھا، بہت سمپل آدمی تھے. اور خاص طور پہ اور اس لیے وہ وزیر اعظم بھی نہیں بن سکے، ورنہ وہ بن جانا تھا. ظفر اللہ جمالی کو نہیں بننا تھا، انہیں بننا تھا. تپن شاہی آدمی تھے کچھ، لیکن یہ ہے کہ وہ اپنے اصولوں کے پاسدار تھے. بہت بڑا نقصان ہوا ہے. مجھے یاد ہے ہارون بھائی، سعید سلیمی صاحب مرحوم مجھے بتایا کرتے تھے کہ ان کے ساتھ ان کے بڑے واقعات اس طرح کے ہوئے. ایک مسجد بھی بنوانی تھی تو انہوں نے اس طرح کر کے بنوا دی تھی. تو وہ اس طرح کے کام کافی کرتے تھے ویسے میاں اظہر صاحب. وہ یہ کیا، میں آپ کا ایک واقعہ بتاتا ہوں، بات لمبی نہ ہو جائے.
کہ ایک دفتر میں جہاں میں جایا کرتا تھا تو ایک اپنا وہ تھا پی این تھا جو 2 ملازمتیں کرتا تھا، صبح مینٹل ہاسپٹل میں، شام کو اخبار کے دفتر میں. تو مجھے ان کے انتقال پہ معلوم ہوا کہ بھائی وہ ان کے تو کوئی ذریعہ آمدنی نہیں ہے، بچے چھوٹے ہیں اور ایک چھوٹا سا مکان ہے 1 کمرے کا. تب میں میاں صاحب کے پاس گیا، میں نے ان سے کہا کہ اس کی مدد کریں. انہوں نے کہا بھائی آپ کو اندازہ نہیں ہے، گورنر کے اختیارات محدود ہیں، 25,000 روپے دے سکتا ہوں، اگر آج کے اعتبار سے تو وہ 5-6 لاکھ روپے کے برابر تھے. تو وہ انہیں بھیج دے، میں نے دے دیتا ہوں. تو میں نے ان سے کہا، ان کی بیوہ کو میسج بھیجا. لیکن جب وہ گئی تو مجھے بڑی حیرت ہوئی کہ انہوں نے 3 مرلے کا ایک پلاٹ بھی دیا اسے، اور غالباً اس کے پیسے بھی اپنی جیب سے جمع کرائے، اور اس کا پھر انہوں نے کبھی مجھ سے ذکر نہیں کیا. یہ اچھی بات. وہ جب کچھ کوئی جائز کام ہوتا تھا ہم ان سے کہتے تھے تو وہ فٹافٹ کر دیتے تھے، ایک لمحہ بھی تامل نہیں کرتے تھے. اور اگر کوئی ایسا کام کہیں جس میں وہ سمجھے یہ اصول کے خلاف ہے، بڑی اخلاقی جرات تھی ان میں، تو وہ کہتے بھائی یہ بات اصول کے خلاف میں نہیں کروں گا. اللہ تعالیٰ ان کے درجات بلند کرے، خدا مغفرت کرے. عجب آزاد مرد تھا. اللہ تعالیٰ آپ کے لیے بھی، اب مجھے یاد ہے آپ کا بھی ان کے ساتھ بڑا ایک قریبی تعلق تھا. اللہ تعالیٰ آپ کو بھی صبر دے. بہت گہرا تعلق تھا. وہ تو کبھی میں تفصیل لکھوں گا تو لوگ حیران ہی رہ جائیں گے. میں تو مہینے میں 1 دفعہ کم از کم ان کے ساتھ تفصیلی گفتگو کرتا تھا. استعفیٰ انہوں نے دیا ہی میرے کہنے پہ. یہ نہیں، اتنا اعتماد کا رشتہ تھا. حالانکہ ایک عام اخبار نویس کی کیا حیثیت ہوتی ہے، لیکن جب اعتماد ہو تو اعتماد ہوتا. ان سے ہمارے بہت گہرے پرانے خاندانی تعلقات تھے، مدتوں سے چلے آتے تھے. بہت ہی ایک بہت سادہ سمپل ان لائک پالیٹیشینس، لیکن وہ بڑے فہیم اور دانا آدمی تھے. بس شاہی تھے، تقریر وغیرہ زیادہ نہیں کر سکتے تھے. عمر زیادہ ہو گئی تھی. بہرحال ان کے صاحبزادے کو اللہ تعالیٰ صبر دے. وہ بڑے باہمت سیاستدان ہیں، ذہین آدمی ہیں، حکومت ان کے پیچھے پڑی ہوئی ہے. اللہ تعالیٰ بہرحال ایک ایسے آدمی ہیں جو یاد رکھے جائیں گے، اور لوگ ان سے بڑی محبت کرتے تھے. بڑی صحیح بات، اور صحیح بات. اور ان کا اپنا ایک کنٹریبیوشن ہے. بہت بہت شکریہ ہارون بھائی. انشاءاللہ آپ سے جلدی ملاقات ہوگی. تھینک یو ویری مچ فار یور ٹائم اینڈ سی یو سون. السلام علیکم.